अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आज का शो इस मुआशरे के यकीनन हर एक इंसान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस बिल पे कि जिसके अंदर औरतों, बच्चों और पूरे खानदान के हकूक के हवाले से कुछ प्रोविजंस दी गई हैं। वैसे तो हमारा अलमिया यही है, और ये कहना गलत ना होगा, कि जिधर हमारे मुआशरे में कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो मजहब बेजार हैं, कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं कि जो मजहब के नाम पर बहुत ही आगे चले जाते हैं अपने एक्शंस, अपने इकदामात को जस्टिफाई करने के लिए। अब वो फाइन लाइन बीच में क्या है कि औरतों, बच्चों, पूरे खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, किसी के हकूक जो है पामाल ना हो, एक घर का जो तकद्दुस है वो भी पामाल ना हो, जो तलाक़ें और डाइवोर्सेस हैं वो भी आम ना हो, और माँ बेटी की इज्जत जो है उसको भी देखा जाए, उसको भी सामने रखा जाए। एट द सेम टाइम एक्सप्लॉइट ना किया जाए। व्हाट इज द फाइन लाइन? ये एक डिस्कशन है जो इस मुआशरे में आज तो नहीं उठी पहली बार, लेकिन शायद आज मुख्तलिफ बात ये जरूर है कि टॉलरेंस बहुत कम हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हम किस तरह और कानून लाएंगे जो मजहब के हवाले से भी जो है उनको अपोज नहीं करेंगे, और एट द सेम टाइम जो है किसी भी फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी को ये फीलिंग नहीं देंगे, ये एहसास नहीं देंगे कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं या उनको सही तरह रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। यही जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं साद रफीक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इस्माइल बुलेदी साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें गांधी साहब भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, और दीगर सियासी रहनुमा भी, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या बात है कि जिधर माओं, बहनों, बच्चों, बच्चियों की बात आती है, खानदान की और एक घर के तकद्दुस की बात आती है, तो राइट और लेफ्ट में हमें इतना तकसीम नजर आती है कि कोई मिडिल वे नजर ही नहीं आ पा रहा। यही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं बुलेदी साहब आप ही से आगाज करूंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या रिजर्वेशंस हैं? मौलाना साहब ने शोर मचा दिया इस बिल के ऊपर, कहा कि ये तो हमारे घर के तकद्दुस को ही पामाल कर देगा, हमारे इक़दार जो हैं, अकायद जो हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? हम इस बिल के खिलाफ नहीं हैं GUI। हम इसके जो क्लासेस हैं, जो पॉइंट उसमें लाए गए हैं, उनमें हमें एतराज है। हमने कहा था कि इनको ठीक करके, जो नकाइस हैं उनको ठीक करके इस बिल में तमाम जो मकाद फिक्र के लोग हैं, तमाम जो पार्टीज के हेड हैं, उनको बुलाया जाए, उनके नुमाइंदों को, उसको दोबारा डिस्कस किया जाए। वो जो मुत्तफिका जो क्लासेस हैं उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमें इसमें जो एतराज है, मगर ये एक दफा तो पास हो चुका है ना नेशनल असेंबली से। उस वक्त भी आपको पता है कि बुखारी यहाँ जो बिल आते बिल्डोज किए जाते हैं, 5 मिनट में पेश करते हैं, फिर उनको किसी को बल्कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता कि क्या है। लेकिन एक बात में आगे जाता हूँ, इसमें जो हमें 2-4 जो मेन हमें एतराज आते हैं, हमें यह है कि इसमें जो कहते हैं कि जी तलाक होने के बाद वो औरत उस घर में रह सकती है, जबकि इस्लाम इसी इजाज़त नहीं देती है। दूसरी बात यह कि बच्चा और सर्विस जो मुलाजिम का भी उन्होंने ये इसका उन्होंने लाया है कि इसका इसमें भी शामिल है। और इस मुल्क में तशद्दुद के नाम पर वो हम तो पहले भी औरतों को ये तशद्दुद का कोई यहाँ कोई तासुर ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई भी इस करप्ट पुलिस के पास जाए, रिपोर्ट करे, तो वो करप्शन और कोई करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। दूसरी बात है कि हम समझते हैं कि इसमें फिर हमारा जो ख़ानदानी सिस्टम है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान, अमेरिका और UK नहीं है, गैर तहरीरी अनरिटन एक हमारा जो सिस्टम बिल्कुल है। ये जो खानदानी हमारा एक इस्लामी तहजीब भी है और खानदानी सिस्टम भी है। हम मुतमईन हैं इससे। और औरतों पर कोई तशद्दुद अगर करे तो हम इसको मलामत करते हैं, इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन इसको इस हद तक उठाना, मैं समझता हूँ कि मगरिब की तरफ से कोई इशारा है, उनको फंडिंग भी होती है ये NGOs को। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इन्होंने जिक्र किया, देखें जब जो कानून बनता है वो ऐसे नहीं आ जाता पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर, उसके अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होती है और ये बिल वहाँ डिस्कस होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर PMLN को या JUI को जो एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने वो क्यों उस कमेटी में शेयर नहीं किए और क्यों वो उस पर खामोशी इख्तियार किए रखे, और जब बिल पार्लियामेंट्री फ्लोर पे आया तब इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की। दूसरी बात ये कि ये वही बिल है जो 2009 में एग्जैक्टली बाय कंसेंसस पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसमें JUI ने भी उस वक्त कोई एतराज़ नहीं उठाया और PMLN ने नहीं उठाया।
کیا بلڈوز ہو جاتا یہ ہے؟ تو عام بلڈوز ہو جاتا ہے. یہ بل نہیں ہے. آپ جو بھی بلوں کو دیکھیں وہ تو پھر 5 منٹ میں بلڈوز ہوا تھا نا آپ پہ. ہاں بالکل. جی بلکہ یاسمین رحمان صاحبہ سے پوچھ لیں ان کا ذرا بیک گراؤنڈ ہے, پھر میں یہ بھی پوچھوں گی آپ پہ بھی الزام ہے کہ آپ نے بلکہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر دیا پچھلے دنوں. یاسمین رحمان صاحبہ السلام علیکم, مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ بل 2009 میں بلڈوز ہوا تھا جو متفقہ طور پہ جب نیشنل اسمبلی نے اسے پاس کیا تھا؟ جی پاس کیا تھا, جی پاس کیا تھا. بلڈوز تو نہیں ہوا تھا بیکاز نہیں جی بالکل نہیں, یونانیمسلی پاس کیا گیا. پرائم منسٹر صاحب نے خود اٹھ کے سپورٹ کیا اور اس کے بعد تمام ممبرز نے سپورٹ کیا. ایک دو امینڈمنٹس بھی آئی تھیں ایم کیو ایم کی طرف سے, اقبال قادری صاحب کی طرف سے اس وقت, اور وہ بھی اسی وقت انکارپوریٹ کر لی گئی تھیں اور متفقہ طور پہ منظور ہوا تھا یونانیمسلی. تو تب مسلم لیگ نون یا جے یو آئی ایف کدھر تھے؟ وہ راضی تھے, خاموش تھے, چپ تھے, سوئے ہوئے تھے, کیا تھا؟ میں نے بتایا نا ایم کیو ایم کی طرف سے یقیناً 3 یا 4 امینڈمنٹس تھیں اور اس کے بعد سب نے خوشی کا اظہار کیا کہ ایک بل, اچھا بل یونانیمسلی اپروو ہو گیا. اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک وہی مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, یہ گھر کے اندر جا رہا ہے نا. جب آپ سیکچول ہراسمنٹ کا بل پاس کرتے ہیں یا آپ ایسٹ تھروئنگ کا بل پاس کرتے ہیں یا آپ کسٹمری پریکٹس کاروکاری کا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ زیادتیاں ہیں عورت کے ساتھ جو آؤٹ دیئر ہے, کوئی اور کر رہا ہے, تو اس میں اتنی ریزسٹنس نہیں ہے. لیکن جب آپ گھریلو تشدد کا بل لاتے ہیں تو اس میں ہر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میرے گھر کو آ کے اس رویے کو ریگولیٹ کرے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ بل جو ہے گھریلو تشدد کو کرمنلائز کرتا ہے, جرم کے کھاتے میں لاتا ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ جس میں یہ ہے کہ میرے گھر کی عورت میری ملکیت ہے, میں جیسے چاہوں وہ اس کے ساتھ سلوک کروں, اور ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مجھے اس عورت کو کوئی تحفظ دے یا میرے گھر میں گھس کے مجھے بتائے کہ مجھے اپنی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, وہ نہیں. اب کیونکہ اس بل سے ریاست جو ہے اس کا بنیادی جو رشتہ ہے عورت کے ساتھ بدل جاتا ہے, کیونکہ ریاست پھر اس کو پرائیویٹ وہ نہیں سمجھ رہی ہے, کیونکہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میٹر ہے. ابھی تو پولیس کے پاس بھی جائیں تو گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے گھریلو معاملات ہیں ان کو خود طے اس بل سے یہ ہوگا, گھریلو تشدد کے بل سے ہوگا کہ ریاست جو ہے وہ عورتوں کے بہاف پہ ایکٹ کرے گی. وہ یہ بیوی ہو, بیٹی ہو, کہ اگر عورت جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. خواجہ صاحب میں ایک جملہ صرف, خواجہ صاحب مجھے پتا ہے جو بات کرنے والے, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس بل میں جو بچوں کو شامل کیا گیا ہے, جو ڈومیسٹک سرونٹس کو شامل کیا گیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بلیری صاحب آپ نے ان کی بات سنی, یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو پہلے گھر کے اندر شاید مانا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ تحفظ فراہم ہے, مگر گھر کے اندر ہی سب سے زیادہ ایکسپلوئٹ ہوتی تھی اور ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, نہ سر پہ ہاتھ تھا. تو یہ بل وہ ہاتھ کا کردار ادا کر رہا ہے, اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ بخاری میں نے پہلے کہا کہ عورتوں کے حقوق سے جی او آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں ہے, بہنیں, وائف ہے, سارا چیزیں. لیکن یہ جو بل میں جتنے کلاسز ہیں جو میں نے کہا نا, اگر کوئی لندن امریکہ میں کسی کی بچی رات کے 3 بجے آئے, 4 بجے آئے, تو وہ اس کے باپ کو وہاں یہ حق حاصل نہیں ہے اس سوسائٹی میں کہ اس سے پوچھیں کہ وائی یو کم لیٹ. ادھر یہ بل کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پس پردہ جو مغرب زدہ جو سوسائٹی ہے, مغرب کا جو ایک تہذیب ہے, اس کو یہاں لاگو کرنے کا سازش ہے. کہ کل ایک سلسلہ ہمارا خاندانی سلسلہ چل رہا ہے, پہلے سے جو بل یہاں پاس ہے پاکستان میں, ان پر عمل درآمد کیا ہوتا ہے, اور ابھی بھی اگر کسی عورت پر تشدد ہوتا ہے تو ایف آئی آر ویسی بھی کاٹ ہو سکتی ہے. اس کو لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ باپ وہ نابالغ بچی یا بالغ بچی سے نہیں پوچھ سکتی ہے کہ آپ کیوں لیٹ آئے, ایک بچی یا بیوی سے بھی نہیں پوچھ سکتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہاں جو ایک سلسلہ ہمارا تہذیب و کلچر ثقافت پاکستان میں ہے, چھوٹے موٹے مسئلے ہم وہاں حل کر سکتے ہیں. یہ پھر یہی ہوگا کہ جی وہ وہاں کا مطلب وہاں ایک اگر غیر مذہب سے بھی شادی کرے کوئی مسلم لندن میں, وہ تو اس کو آزادی ہے, لیکن ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے. اب ادھر عورت صدر نہیں بن سکتی. مگر آپ کو لگتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل لیتے ہیں, ایک آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کو انسلٹ کرنی چاہیے یہ آدمی کا حق ہے گھر کے اندر؟ نہیں, بالکل ہم اس کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا. اس کی تذلیل نہیں کرنی, بالکل نہیں, لیکن مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چل لیتے ہیں, اسے دھمکیاں دینی چاہیے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, کسی قسم کی دھمکی نہیں. اگر وہ زیادتی اس کی بات پر عمل نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن میں الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد جو ہے نا عورتوں پر کا سربراہ ہوتے ہیں. قرآن کا ایک وہ جو اصولی ایک نہیں, یہ بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. نہیں فرزانہ صاحبہ, اگر آپ سورہ نساء بھی دیکھ لیجئے, اس کی آیت 33 اور 34 کے اندر
سمجھایا گیا ہے کہ پوری سورہ نساء کے اندر پورا سمجھایا عورت اور آدمی کے حقوق کیا ہیں, کون کدھر. یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں گاڑی کے اندر ویسے تو آگے 2 فرنٹ سیٹس ہیں مگر سٹیئرنگ ویل تو ایک ہی ہے نا. آپ کے 12 آپ کہہ لیں چلے 35 آپ کے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں, چیف جسٹس تو ایک ہی ہے نا جس نے سٹیئر کرنا ہے. گھر میں سربراہ کا تعین تو کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اجازت دیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سورہ نساء میں بتایا گیا ہے, بلکہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا. ہم غامدی صاحب کو بھی آن لائن لیں گے بیکاز آئی ایم نو ایکسپرٹیز ان دس ایٹ آل, مگر یہ بولا گیا ہے, خود بتایا گیا ہے کہ اگر آیت 34 میں آئی بلیو کہ آپ پہلے کمرہ علیحدہ کر لیں پھر آپ مار بھی سکتے ہیں, مگر what I believe کہ یہ ایکسپلوئٹ کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ مار بھی سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ایک ذہنی مائنڈ فریم ہے کہ مارنا ضروری ہے, ان کو پھر بتایا ہوا ہے, اور اس کی بھی آگے دی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح مار سکتے ہیں, نشان نہ رہے, شکل پہ نہ ہو, کیا نہ ہو. آئی تھنک یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ ہم اسلام کی یہ تشریح لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا. مہر یہی تو ساری ٹریجڈی ہے نا کہ آپ بھی یہ وہی بات کر رہی ہیں. ایک سیکنڈ جی میری بات سنیں. یہ جو لفظ ضربن جس کو کہا گیا وہ مار پیٹ سکتے ہیں. اگر آپ فاطمہ مرنسی, یہ بہت ساری مسلم سکولرز عورتیں ہیں جو قرآن کی تشریح کر رہی ہیں, جس کو کہتے ہیں, یہ پورا ایک گروپ ہے کال ویمن لیونگ انڈر مسلم لا. ٹھیک ہے, پوری دنیا کی جو اسکالر خواتین ہیں جو عربک زبان کو سمجھتی ہیں وہ اس وقت فیمنسٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن کر رہی ہیں. دیکھیں قرآن خدا کا اگر لفظ ہے, ہم مسلمان مانتے ہیں کہ خدا کا لفظ ہے, تو اس کی تشریح کرنے والے جو ہیں وہ انسان ہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ زیادہ میل ڈومینیٹڈ ہیں کیونکہ انہوں نے مذہبوں کی جو تشریح کی ہے وہ مردوں کی صنفی حوالے سے مردوں کے انٹرسٹ میں کی ہے. اب جو لفظ ضربن ہے عربک لینگویج میں, وہ میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتی, غامدی صاحب بات کریں گے. وہ کہتی ہیں کہ ضربن کا لفظ عربک زبان میں اس کے معنی جو ہے وہ 13 صفوں پہ مشتمل ہے, اور اس میں ایک معنی یہ ہے کہ ٹو کنسلٹ, بات چیت کریں. اگر بات چیت سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دیں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس کو کمرے میں بند کر دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسلام کی تشریح ہے جو کہ جس پہ مردوں کی اجارہ داری رہی ہے اور انہوں نے اسلام کی شکل بگاڑ دی, اور آج آپ بھی جس طرح بات کر رہی ہیں, میں تو ایگزیکٹ ورڈز کی بات کر رہی تھی جو میں نے پڑھے ہیں ذاتی طور پہ. میں کہتی ہوں کہ یہی صورت نصاب, میں اگر مسلمان عورت ہوں تو پھر میرا یہ کام ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا خدا نے اس کو سربراہ نہیں. چلیے غامدی صاحب کو بھی لائن پہ لیتے ہیں, اور اسلام نے عورت و مرد کو کہا ہے کہ کسی کو کسی پہ برتری نہیں, نہ عورت کو مرد پہ, ایک سیکنڈ جی, نہ کالے کو گورے پہ. اگر کسی کو برتری ہے تو ایک سیکنڈ جی, بات ختم کرنے دیں, خدا کے لیے بات ختم کرنے دیں. میں مسلمان ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام میں اگر کسی کو کسی پہ فوقیت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے. میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ میں کوئی اسلامک ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور بات کرتی ہوں کہ پاکستان کے اسلام کا چہرہ بگاڑنے والی وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست میں مذہب کا استعمال کرتی ہے وہ قابل مذمت ہے. میں سمجھتی ہوں ایسے تمام جماعتوں کو بین کرنا چاہیے جو مذہب کو سیاست میں لے کر آتی ہیں اور مذہب کو بیچتی ہیں سیاست کے اندر اور اس کی شکلیں بگاڑتی ہیں اور لوگوں کے حقوق کے اوپر اٹیک کرتی ہیں. یہ سیاست سے, ویسے سیاست سے مذہب کو ہمارے ملک میں کس طرح علیحدہ کیا جا سکتا ہے. ایک منٹ میں جو یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو انجیوز مغرب کے لیے کام کرتے ہیں اور اس نے قرآن و حدیث کی نفی کی, یہ تو مسلمانی سے بھی خارج ہو گیا, اور ان انجیوز پر مکمل پابندی لگانا چاہیے, اور یہ اسلامی ملک ہے, یہاں ملک نہیں بنانا چاہتا. اچھا ساتھ صاحب آپ ڈسکشن سن رہے ہیں, مسئلہ یہی ہے اگین جس طرح میں نے کہا کہ اگر کچھ لوگ مذہب سے بیزار ہیں تو کچھ لوگ مذہب کے نام پہ بہت آگے ہی چلے جاتے ہیں. ہم کس طرح فائن لائن ڈرا کریں گے کہ ایسے قانون ہم لا سکیں کہ ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو گھر کے اندر جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جا سکے, ریاست فراہم کرے, انشور کرے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پہلے بھی بات پوری نہیں کر پایا کہ یہ جو گھریلو تشدد کا بل ہے اگر ہم اسی پر فوکسڈ رہیں ورنہ ڈیبیٹ اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 10 پروگرام بھی کریں گی تو وہ اس کا احاطہ نہیں ہو پائے گا. اچھا بالکل. اب اگر آپ گھریلو تشدد کے اوپر جائیں تو جہاں ہمارے اعتراضات تھے وہ ڈومیسٹک ریلیشن شپ کے اوپر تھا. میں ذرا ٹیکنیکل اور پروفیشنل بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت. اور ڈومیسٹک ریلیشن شپ کی تعریف بڑی انہوں نے غیر لامحدود کر دی تھی. ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر یہ تھا کہ کسی نے کسی کو گھور کے دیکھا تب بھی وائلنس ہو گیا. اسی طرح سروس پرووائڈر کے نام پہ
بعض این جی اوز بہت اچھا کام کرتی ہیں، بعض این جی اوز اچھا کام نہیں کرتی. میں خود ایک این جی او ایجوکیشن اورینٹڈ چلاتا ہوں. تو اب یہ سروس پرووائڈر کو یہ اختیار دے رہے تھے پولیس کے برابر یا الیکٹڈ کاؤنسلر کے برابر، وہ اس پر بھی ہمارا اعتراض تھا. ایک اور اس میں خرابی یہ تھی کہ اگر 10 برس پہلے کوئی جھگڑا کسی گھر میں ہوا تھا تو وہ جھگڑا 10 برس پہلے جو کبھی اکر ہوا تھا، اس قانون کے بننے کے بعد اس کی بھی پروسیڈنگ چلتی، چنانچہ ایک نیا پینڈورا باکس کھلتا. پھر اس میں بچوں کا معاملہ تھا. اگر بچے اپنے ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک عورت پر تشدد کا بل نہیں ہے، یہ گھریلو تشدد کا بل ہے. اس میں بچے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، چھوٹے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، مردوں کا ذکر بھی کیا گیا اس میں. تو یہ بڑی کمپلیکیشن تھی. جن لوگوں نے اس کو تیار کیا میں سمجھتا ہوں ان کے خلوص پہ تو میں شک نہیں کرتا، لیکن یا تو ان میں پروفیشنل سکل کی کمی تھی یا انہیں کوئی ٹیکنیکلی وہ پوری طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سکل ٹھیک نہیں تھی. اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کی کچھ شکایات کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن 2-3 میجر ایشوز ہیں. آج میں بتانا چاہ رہا ہوں، خورشید شاہ صاحب کو یہ کنوے کیا ہے ہماری پارٹی کی جانب سے کہ اس کے اندر اگر آپ ہیسٹ سے کام لیں گے، یعنی جلد بازی سے کہ آج یا کل اس کو لے آئیں، تو ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے. بڑا کلیئر ہے. اگر آپ ہماری مدد چاہتے ہیں تو ایک مسودہ قانون آج وزارت قانون نے ہمارے اعتراضات کے بعد ڈرافٹ کیا ہے، وہ آج ہمیں کسی وقت شام کو ڈیلیور ہوگا. اس کو ہماری قیادت ساری اس کو پڑھے گی، ہم ایگزامن کریں گے. ہم اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی شک جس پہ شریعت کو اعتراض ہو یا ہماری معاشرت تباہ ہوتی ہو، وہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے. یعنی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ساتھ صاحب، آپ نے کہا کوئی ایسی بھی ہوا ہے، کچھ جو لوگ لے کے آئے ہیں بالکل انہوں نے ہماری باتیں مانی بھی ہیں. ساتھ صاحب آپ نے کہا کوئی ایسی شک جس پہ شریعت میں بھی ایڈ کرتی چلی جاؤں. جی یاسمین صاحبہ، جی آپ کر لیجیے بات. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساتھ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں. یقیناً جو بھی انہوں نے خود بہت تعاون کیا، میں آئی وڈ اپریشیٹ کہ میٹنگ میں یہ جس طرح بیٹھے. اور مولانا صاحب نے بہت تعاون کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، سعد رفیق صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، بشرا گوہر صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم سب تھے، اور خورشید شاہ صاحب خود چیئر کر رہے تھے. بڑی پیشنٹلی یہ سارا کام چل رہا تھا. انفارچونیٹلی ڈسٹرپٹ ہوا جبکہ کچھ خواتین اندر آئیں جو کہ پارلیمنٹری میٹنگز میں نہیں اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا. یہ تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اس کے بعد جب سسٹم وہ پورا کی پوری ایک میٹنگ ڈسٹرب ہوئی تو سمجھیں کہ پھر ہمیں پورا دوبارہ سے. اچھا یاسمین صاحب اگر آپ اجازت دیجیے. پہلے آپ اپنی کلیریفیکیشن اس پہ دینا چاہیں گے. ہاں میں بالکل دینا چاہوں گی. دیکھیں بالکل غلط بات ہے. دیکھیں جب ہم ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کہہ رہے ہیں ڈسٹرپشن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی. بل پہلے دن ہی پارلیمنٹری فلور پہ چیلنج ہو گیا اور کمیٹی کو ریفر ہو گیا. اور اس کے بعد مولانا صاحب کی جو سپیچز تھیں، جہاں تک کمیٹی میں جانے کا ہے، کسی نے بارجن نہیں کیا. میں یہاں کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس امپریشن سے گئے کہ ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے چیئر کو کہ ہمیں ایز این آبزرور بیٹھنے دیا جائے. ہمیں ایک ویمن پارلیمنٹیرینز اپنے ساتھ لے کے گئیں. ہم پہلے خورشید شاہ کے کمرے میں گئے جو چیئر ہیں. ہمارا یہ خیال تھا ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں میٹنگ میں بیٹھنے دیا جائے. اچھا اس کے بعد وہاں جب ہم گئے تو کیونکہ خورشید شاہ صاحب وہاں نہیں تھے، انہوں نے کہا جی میٹنگ کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہے. تو ہم ان پارلیمنٹیرین کے ساتھ گئے اور ہمیں آنیسٹلی جب ہم اس کمرے کے سامنے گئے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ہم نے دیکھا کہ آگے ساری میٹنگ چل رہی تھی. اب وی ڈیڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو. ہم اندر اس وقت ہم 4 خواتین تھے. نہیں میں صرف یہ ایک سیکنڈ میں، ہم نے خورشید صاحب سے درخواست کی، یاسمین رحمان اس کی گواہ ہیں. ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ ایک آبزرور کے طور پہ یہاں بیٹھنے دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. ہم سب واپس مڑے ہیں. اس کے بعد پیچھے سے ڈاکٹر عطیہ نے آواز دے کے مجھے اسپیشلی کہا کہ کل مولانا صاحب بڑے ناراض ہیں کیونکہ کل عورتوں نے نعرے لگائے تھے، اور عورتوں نے نعرے لگائے تھے کہ عورت دشمنی نامنظور. نہ مولانا صاحب کا نام لیا گیا، نہ جے یو آئی کا نام لیا گیا، کیونکہ جو کچھ بات ہوئی وہ اس میں. تو اس پہ دکھی کیوں ہو گئے؟ اچھا چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ ہمیں سزا دیجیے ان 4 عورتوں کو. آپ ایک پروگرام کے تحت آئے تھے اور آپ نے پارلیمنٹ کا مقدس بھی پامال کیا. وہاں جب آپ کی نمائندگی عورتیں موجود ہیں، آپ کو ان پر
اعتبار نہیں ہے. بالکل آپ اعتبار تو ہے. اپنے مغرب زدہ ایک چیز کو آپ جو ڈیوٹی دی گئی ہے آپ جا کر وہاں میں آ رہی ہوں آپ کی پارلیمنٹ کو جانب. پامال کر رہے ہیں تو یہ آپ نے غلط کی. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں نے نعرہ مولانا کے خلاف نہیں لگایا. نعرہ جب مولانا گزر رہا ہے آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں. آپ کو کس نے اجازت دیا کہ ایک پارٹی کے سربراہ اور ایک باعث شاعری کو چھوڑ دیجیے اس بات کو. مولانا کی ذات سے تو ایشو نہیں ہے. سعد صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بیٹا باپ کے سامنے اور بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہوگی تو انہوں نے اب یہ اس میں ڈالا ہے کہ کوئی بچہ مائنر اپنے گارڈین یا پیرنٹس کے بغیر وہ نہیں جا سکے گا تھانے میں اپلیکیشن لے کے، جو مجھے بتائی گئی ہے بات. اسی طرح جو طلاق شدہ خاتون ہے بدقسمتی سے جس کو ڈیورس ہو جائے اس کے ایشو پر وہ اس مرد کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ پائے گی. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ عورتوں پر اس ملک میں جبر بہت زیادہ ہوا ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک مردوں کا معاشرہ ہم نے اس کو بنا کے رکھا ہے. اور خواتین جن پر جبر ہوتا ہے، دیکھیے قرآن پاک میں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت خدا نہ خاصہ بد چلنی کرے تو اس کے ساتھ سختی کرو. یہ بھی تو جواب دیں کہ جو مرد بد چلنی کرتا ہے اس کو سزا کیا ملے گی. اور جو خواتین ہیں، ہماری خواتین، شاید کوئی 1.1% ہوگا ایسا معاملہ کہ کوئی بد چلنی ہوتی ہو، اللہ رحم کرے، لیکن جو روز جوتے پڑتے ہیں اور مار پڑتی ہے اور گالیاں نکالی جاتی ہیں گھروں میں عورتوں کو، اس کو کہیں روکنا یا نہیں روکنا؟ ایک تو آپ کو اختلاف یہ ہے کہ طلاق کے بعد ایک گھر میں نہیں رہنا چاہیے ایک عورت اور آدمی کو. دوسری بات یہ ہے کہ بچے اور بچیاں جو اپنے والدین کے بغیر پولیس اسٹیشن جا کے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. یہ دو اختلافات ہیں آپ کو بس نون لیگ کو؟ آپ نے مجھے پوچھا نہیں جی، اور بھی ایشوز تھے نا. بعض جگہ پہ جیسے یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے وہ لامحدود کر دی گئی تھی. پھر ایک اور ایشو تھا کہ سروس پرووائڈر کا رول جو تھا وہ لوکل پولیس آفیسر یا الیکٹڈ جو بلدیاتی نمائندہ ہے، ویمن کونسلر یا کونسلر، اس کے برابر تھا. اسی طرح ایک اور ایشو یہ تھا کہ پرانے جھگڑے 10-15 برس پرانے جھگڑے بھی ٹیک اپ ہو سکتے تھے. آپ کی عدالتی نظام موجودہ آلریڈی اتنا اس پر بوجھ پڑا ہے. بالکل. اگر یہ اس طریقے سے ہم لے جاتے ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ نہیں، آپ کو شاید کوئی ہزاروں. اچھا، یعنی کہ پھر آپ کو یہ چیزیں اوور لیپنگ آف لاز بھی ہیں، آپ کو یہ باریکیاں اور شکیں اس میں سے نکالنی ہیں. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا. آپ کو یہ شکیں نکالنی ہے کہ اگر ایک آدمی جیلس ہو یا پوزیسو ہو رہا ہو بیوی کے بارے میں تو وہ بھی غلط ہے، یا اگر اس کو انسلٹ کر رہا ہو یا تذلیل کر رہا ہو تو وہ بھی تشدد کے زمرے میں آ جاتا ہے. دیکھیں گے تو تشدد ہو جائے گا اگر کسی نے کسی کو گور کے دیکھا تو. ہاں شکر ہے ابھی آپ DSNG پہ نہیں بیٹھے صاحب. اگر آپ گور کے دیکھ لیں گے تو مجھے لگتا ہے بلیدی صاحب وائلنس ہو جائے گا اور اسے سال سزا ہو گئی تو ہمیں کوئی نہ پوچھے. پھر ہم نے جو کہا وہ درست ہے، اس کے باوجود ہم ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مقصد جو ہے اس بل کو تھرو کرانا ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. ہمارا ایگو کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. سعد رفیق صاحب، ایک عورت غلط کام کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ سب آدمی جانتے ہیں، مگر ایک گھر کی باؤنڈریز کے اندر ایک آدمی اگر وومنائزنگ کرے، شراب پی کے گھر آئے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرے، گالی گلوچ کرے عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بخاری یہ جو فرزانہ کہہ رہی ہیں، جو بات وہ کہتی ہیں کہتے ہیں کہ متصادم نہیں ہے شریعت سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مفتی کا کورس نہیں کیا ہے. یہ جو قرآن سنت کی تشریح کرے اس میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں. میں اگر عالم نہیں ہوں، اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ جو تشریح میں کروں کسی قانون کا یا قرآن کا آیت کا وہ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن نے جو عورتوں کو آزادی دی ہے اس سے بڑھ کر آزادی اور کسی نے نہیں دی. اگر مرد بھی کرے، شراب پیے، کوئی وہ لیٹ آئے یا خدا نہ خاصہ زیادتی کرے، اس میں بھی سزا ہے. شریعت نے اس تمام کلاسز کو شریعت نے کور کیا ہے. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے پاکستانی بنایا ہے. اور بھی کچھ بات کہہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں. اس کو وہاں بھیجا جائے اور ان کو وہ جو بھی شرعی حوالے سے اس کا فیصلہ کرے وہ جب نیشنل اسمبلی میں آئے گا اس میں آئین سازی کریں. ایک اور بات، دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے اسٹیپ ضروری ہے یا اس سے اور کمپلیکیشن ہو جائیں گے؟ نہیں، بعد میں ابھی مجھے موقع دیں میں ذرا کلیئر آپ پھر دوسری بات یہ کہ یہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمارا مغربی تہذیب ہے، تہذیب نہیں ہے، ہمارا اسلامی تہذیب ہے، ہمارا کلچر ثقافت ہے. یہ جو بغیر ہے جو نیشنل اسمبلی میں وہاں عورتوں کی نمائندگی تھی، لیکن یہ ہمیں تسلط کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مغرب کی طرف سے جو اشارے یہی بل انڈیا میں پیش ہوئے اس میں یہ تشدد کے کتنے واقعہ کم ہوئے. تو ان کو درس عمل درآمد، اس میں جہالت ختم ہو، اس میں تعلیم اگر عام ہو تو یہ لوگ یہ حرکتیں خود نہیں کرتے ہیں. اور اسلام
عورتوں کے تشدد کے خلاف ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں انجوز والے کہ ہم زبردستی چاہے پیس پارٹی پاس کرے, نون پاس کرے, لیکن جمعیت علماء اسلام کا ایک افرادی قوت موجود ہے کہ وہ اگر مطمئن نہ ہو کہ بل کو پاس کیا گیا, ہم اس کو پاس ہونے نہیں دیں گے, اور یہ لوگ سڑکوں میں عورتیں باپردہ عورتیں نکلیں گی. یہ ملک امریکہ لندن نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اور جی او آئی ڈٹ کر اس کی مقابلہ کرے گی. بل کی جو شک نمبر 13 ہے اس کا مطلب سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ گھر کے ایک فرد نے دوسرے کی ڈانٹ ڈپٹ کی, باز پرس کی یا گالی دے دی. گھر کے اندر ایک فرد نے دوسرے کو, بھلے وہ 2 آدمی ہیں یا 2 خواتین ہیں, تو جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, ڈانٹ ڈپٹ, باز پرس یا گالی, اگر اس نے کمپلینٹ کر دی, ایک منٹ, اگر کمپلینٹ کر دی تو منیمم سزا ہے 6 مہینے کی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. مجھے بتائیں پاکستان کی کتنی فیصد آبادی ہے جو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی دے سکتی ہے؟ صرف محلات اور بڑے گھروں کی طرف نہیں دیکھیں, اور منیمم سزا 6 مہینے پہ باؤنڈ کر دیا, یعنی عدالت کو بھی فکس کیا ہے کہ 6 مہینے اور 1 لاکھ روپے جرمانے سے کم سزا باز پرس یا گالی کی اگر گھر کے اندر ایک دوسرے کو دے دے تم نہیں کر سکتے. یہ زیادہ ہے, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لاسٹلی میں یہ کہوں گا, ہم پاکستان کی سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم نہ کریں. پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم کنسنسس کریٹ کریں, بریجز تعمیر کریں اور لچک پیدا کر کے ایک دوسرے کے قریب آ کے لچک کی تو شدید ضرورت ہے, جو میں نے پہلے کہا. ساتھ صاحب شکریہ. میں آپ سے فضان صاحب آپ سے سوال ہے, ان دونوں کی باتیں سن کے آپ سے سوال ہے, بڑے ڈائریکٹ سوال ہیں. اگر آپ کی بیٹی جو ہے رات کو 3 بجے گھر آئے, آپ کو اجازت ہونی چاہیے اس کی سرزنش کرنے کی, یا اگر آپ کی بیوی آپ سے اجازت کے بغیر گھر سے نکلی ہو اور 12 گھنٹے گھر واپس نہ آئے؟ اور دیکھیں میری بیٹی, میری بیٹی اگر لیٹ آئے گی تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں. اگر وہ بالغ ہے میں اس کو سمجھاؤں. آپ اسے مار سکتی ہیں؟ نہیں, میں اس کو مار نہیں سکتی. میں صرف یہ ہے کہ میں اس کو سمجھا بجھا سکتی ہوں, لیکن میرا اگر نہیں سمجھا تو پھر وہ بالغ ہے, میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں یا اس کو مار پیٹ کروں. ایک بات, اور میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں. سعد رفیق صاحب نے جو بات کی, میں سعد رفیق صاحب سے اس بات پہ پوری طرح سے متفق ہوں کہ یہ بڑا بیڈلی ڈرافٹڈ بل ہے. بچوں کو بھی نکالا جائے, ڈومیسٹک سرونٹ کو بھی نکالا جائے اور مردوں کو بھی نکالا جائے. اور سوال ہے, اور اسی حوالے سے آپ کہتی ہیں اگر عورتوں تک ہی محدود رکھا جائے, بلیدی صاحب کہتے ہیں اسلامک کاؤنسل بیٹھے, پہلے تشریح کرے کہ شریعہ کے مطابق کیا اجازت ہے کیا نہیں ہے, پھر بل ڈرافٹ کیا جائے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں, اسلامک کاؤنسل آئیڈیالوجی کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. پاکستان میں لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا رائٹ ہے. جب ایک دفعہ لیجسلیشن پاس ہو جاتے ہیں پھر وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کو ریکٹیفائی کرتی ہے کہ وہ اسلام سے متصادم نہ ہو. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا یہ کام نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹیو ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بیڈلی ڈرافٹڈ بل ہے, اس کو درست ہونا چاہیے. تو ہمارے موقع پہ آپ نے تسلیم کیا کہ یہ بل غلط لائے گئے. نہیں, غلط نہیں, اس پر دلال دے رہے ہیں. میری پھر ایک بات سنیے, میرا ایک بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس بل میں تحفظات, آپ کے تحفظات, سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں, مجھے بھی ایگری کر رہے ہیں, پھر آپ دلال کی آپ کا کمزور ہے. ایک میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ کمیٹی کے اندر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے اور ان کو دور کیا جائے. مولانا نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ عورت دشمنی چھوڑ دو, وہ تو مولانا نے یہی کہا کہ مولانا نے کسی کلاس پہ بات نہیں کی, پارلیمنٹ کے فلور پہ امینڈمنٹ لا کر مولانا تیار کر کے گیا تھا کہ آپ میری امینڈمنٹ کرو. نہیں, پارلیمنٹری فلور کے اوپر کوئی امینڈمنٹس ڈسکس نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے کی نا, انہوں نے, مولانا نے صرف اٹھ کے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تشدد جو کا بل جو ہے یہ غیر اسلامی ہے, یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. اور میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگین آپ بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں مذہب کے, مگر آپ ہی نے کہا کہ شریعت کے نفی نہ ہوں جو بھی قانون آئے. اگین میں کہتی ہوں آپ کی ماں, بیٹیاں, بچیاں گھر پہ بھی ہیں. سمپل سے 2 سوال ہیں. ایک تو کیا واقعی پہلی آپشن یہی ہونی چاہیے کہ اگر بات نہیں مان رہی تو طلاق کے اوپر آ جاؤ؟ میں ذاتی طور پہ جب سمجھتا ہوں کہ طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. ایک عورت 10, 15, 20 سال کسی مرد کی بیوی رہتی ہے, اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی اور وہ جا کے سڑک پہ بیٹھ جائے, اسے سڑک پہ نہیں بیٹھنے دیا جا سکتا. اس لیے اس ملک میں قانون کر کے, اور اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہے کسی عورت کو تو پھر اپنی پراپرٹی کے اندر سے بھی کچھ شیئر اس کو دے. یہ یہاں پہ عورتیں ماری پھرتی ہیں مینٹیننس کے لیے اور عدالتوں میں خاک چھانتی ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. یہ جو خواتین ایکٹیوسٹ جو ہیں, یہ جو ایموشنل ہوئی ہوئی ہیں,
ہمیں انہیں ایک نظر سے صرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی مغرب زدہ ہے. مطلب میرے اپنے بھی ریزرویشن ہے ان این جی اوز پہ جو سفارت خانوں سے مدد لیتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ عورت اس ملک میں سب سے زیادہ مظلوم ہے, اور اس کو ہمیں یقیناً ہے, یقیناً ہے, بالکل ہے. قوانین میں بھی ترامیم کرنی پڑیں گی, ایک بل میں سب کچھ کور نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ سعد صاحب. میں واپس اسٹوڈیو کی جانب آتی ہوں. بلیری صاحب وہ ڈائریکٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو نہ ڈر ہو کے بتاتی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی خواتین کے ساتھ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں, اس حد تک نہیں جا سکتے. بچوں کے اوپر آپ کے پاس حق نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کا. آپ کیوں نہیں صاحب بات کر رہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ اگر آدمی آؤٹ آف لائن ہو, اور یہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں پتا, تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر ہمارا کوئی ایسا قانون ہے کہ جو عورت کو تحفظ فراہم کرے, انشور کرے کہ گھر کے اندر بھی اس کے حقوق پامال نہ ہوں؟ میرے اختلافات یہ ہیں کہ یہ اس کے جو کلاسز ہیں, طلاق والا جو طلاق دینے کے بعد گھر میں رہتی ہے, اچھا صحیح ہے, وہ بچوں والا, وہ جو سروس مین جو ان کا جو مسئلہ ہے, یہ ان تمام پر مجھے تحفظات ہیں جمعیت علماء اسلام کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس فورم میں جو اسٹینڈ کمیٹی ہے, یہ فورم اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کو جب تک اسلام نظریتی کونسل میں نہ بھیجا جائے یہ متنازع رہے گا, کیونکہ وہاں ہر شیعہ, سنی, بریلوی, اہل حدیث سارے لوگ موجود ہیں, سب کی نمائندگی وہاں موجود ہے. وہ وہاں سے جا کر ڈسکس ہو, وہاں پاس ہو کر. مگر دیکھیے ان کی بات میں بھی وزن ہے کہ قانون سازی تو آپ کا کام ہے نا, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. پارلیمنٹ لے کے یہ اسلامی نظریتی کونسل میں باقاعدہ اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ایک شریعت کی نفی نہ ہو. نفی نہ ہو نہیں. اگر ایک قانون متنازع ہو گیا پارلیمنٹ میں, اس کو ریفر کریں اسلامی نظریتی کونسل میں, وہ اس کو دیکھیں گے, پھر اس کو پارلیمنٹ میں بھیجیں گے. یہ اسلامی نظریتی کونسل کا کام یہی ہے کہ وہ تمام چیزوں پر غور کر کے, اس کے 30-40 ممبر ہیں, وہ ان کو بھیجیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بھی اس میں خرابیاں ہیں, بل مجموعی طور پر بل سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے. دیکھو نا, جمعیت علماء اسلام پاکستان میں جو ہم نے طاقت کا مظاہرہ کراچی میں کیا, جو ہم نے پشاور میں کیا, یہ چھوٹی موٹی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اخلاقیات کے زمرے سے بچی یا بیوی باہر نکلے تو اس کو جسمانی طور پہ بھی ڈسپلن کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, کیوں نہیں جا سکتا ہے, شریعت میں موجود ہے اس کے لیے. نہیں, مگر قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان یا ہاتھ سے ایک دوسرا مسلمان جو ہے وہ سیف نہیں ہے. نہیں, سیف اس لیے نہیں ہے جب وہ زیادتی کرے گا نا, جب وہ کوئی گناہ کسی کو مارے گا, قتل کرے گا, تو قتل کیا جاتا ہے. یہ تو یہ ایک اس میں ازالے میں آتا ہے. آپ کی بات آگے کہ ہاتھ سے اب قتل کی مراد ہے بس. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان میں جو سیاست میں ہیں, ان کا یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک تو یہ کہ عورتوں پہ جب تشدد ہوتا ہے, کاروکاری ہوتی ہے, عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے, غیرت, کبھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. عورتوں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, ان کی طرف سے کبھی آواز نہیں اٹھتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب بھی عورتوں کے تحفظ کا یہ بل ہے, یہ 2002 سے پاکستان میں ویمن پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہی ہیں, اور ہر دفعہ ان کو مذہبی جماعتوں سے ریزسٹنس ملتی ہے. کیوں پھر ایسا ہے کہ کیا یہ مسلمان اے این پی مسلمان نہیں ہے, ایم کیو ایم مسلمان نہیں ہے, پی 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 مسلمان نہیں ہے, کہ وہ تو ان بلوں کو یہ ڈومیسٹک بل کو سپورٹ کے سراتے ہیں. اور ہمیشہ جو ریزسٹنس پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں ملی ہے تو یہ مذہبی سو کال جماعتوں سے, یا پی ایم ایل کا بھی کیونکہ ٹلٹ ہے تھوڑا رائٹ کی طرف, تو ان سے ملتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ افسوس کی بات ہے. نقاش تھے, اس میں کمزوریاں تھیں اس کلاسز میں, اس کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے. یہ تو جمعیت علماء اسلام کی کامیابی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں پہلے تو نہیں مار رہی تھی, ابھی تو یہ تو, اور ہم اگر میں کہتے ہیں اسلام کے مطابق ہو تو میں کوئی اعتراض نہیں. پہلے بھی کہہ رہی ہوں, مجھے آپ کی نیت میں صرف قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو کہ اگر آپ کو یہی باتیں اگر آپ کمیٹی میں کر لیتے اور یہ تحفظات دور کروا دیتے اور آج بل پاس, لیکن آپ نے نعرے لگائے, تو آپ کی نیت میں شک ہے, کیونکہ آپ نے تو پھر نعرے سے ہم ابھی متنبع نہیں کر سکتے, دھمکی سے میں یہ آپ بات دل نہیں لا کہہ رہی ہوں سکتے کہ پیپلز پارٹی, اگر آپ جو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نہیں لا سکتی, تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آج کیونکہ یہ جوائنٹ سیشن میں جو ایک سیاسی ماحول ہے جس میں نیٹو کی سپلائز کے ایشوز, وہ تو خارجہ پالیسی کے لیے بلایا تھا, خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں جس میں پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ ان کو جے یو آئی کو خوش کرنا ہے. آج پاکستان کی عورتوں کی قربانی دینے کے لیے اس لیے تیار ہو گئے ہیں, ورنہ میں چاہتی ہوں ورنہ یہ بل میجورٹی. فرزانہ یہ اسلامی ملک ہے, اس میں ہماری جو ایک خاندانی اور تہذیب اسلامی موجود ہے اس کو خراب نہ کیا جائے, اور یہ ایک سازش ہے کہ ہمارا خاندانی جو اسلامی تہذیب کو برباد کرنے کے لیے, تاکہ لوگ جو ہے نا اس میں عورت کا کوئی اختیار مرد کا نہ ہو, باپ کا بیٹی پر نہ ہو. یہ کبھی یہ سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے گی.
جی اچھا، اجازت ہے آج کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے یہ ایکسٹینسو ڈیبیٹ سنی. یقیناً ملک بھی اسلام کے نام پہ ہی بنا اور آج بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر کے جو گھر کا ایک سسٹم ہے, ہمارا ویلیو سسٹم ہے, وہ ایکسپلوئٹ نہ ہو کسی بھی طرح سے. یہ ایکسٹینسو ڈیبیٹ ہے, شاید یہ پیرنٹنگ کے بھی اپنے گائیڈ لائنز ہیں. ہر ماں باپ کے اوپر یہ فیصلہ خود کرنے کا ہے کہ انہیں کس طرح اپنی اولاد کو بڑا کرنا ہے. ذاتی طور پہ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں اپنی والدہ سے ہر قسم کی مار پڑی, ڈسپلن کرنے کے لیے چپیڑ بھی پڑی, مکھی مار سے بھی مار پڑی, ہر قسم کی ڈسپلن ٹیکٹکس استعمال کیے گئے. اینڈ مگر یہ خود فیصلہ کرنا ہے, آر وی بیٹر پیپل بیکاز آف دیٹ اور ناٹ. I feel that we are. مگر once again everybody has a right to their opinion in this country اور ٹالرنس کی بہت ضرورت ہے. عورت کو تحفظ فراہم کرنا یقیناً اسلام نے بھی اس کو obligatory کیا ہے اور ریاست کا بھی یہ کام ہے, مگر کس حد تک, کس طرح, اس کے اوپر صبر و تحمل سے غور کرنا بہت ضروری ہے. ابھی تک تو یہ ڈیفر ہو چکا ہے اور یہ کامیابی ہے کہ ایک دفعہ اس کے اوپر بیٹھ کے پھر غور کیا جائے اور ایسے قوانین اس ملک میں لائے جائیں جو ہر ایک کے لیے قابل اعتماد ہوں, قابل قبول ہوں. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.